अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इमरान खान ने बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो हर हाल में उनकी होती है। आज उन्होंने दो चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक तो ये मुझे मरवाना चाह रहे थे, जुडिशल कम्प्लेक्स में गाड़ी से अगर मैं उतरता तो मुझे कत्ल किया जाता। वहाँ पर 20 लोग ऐसे लाए गए थे मुझे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। और नज़र भी आ रहा था, मुझे ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि अफरा तफरी करके और इमरान खान को कहीं या कत्ल किया जाए या उठाकर गिरफ़्तार किया जाए। तो एक चीज़ इस पे इमरान खान ने फोकस बड़ा किया है। वैसे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने, लेकिन आज ज़्यादा ही फोकस किया है। और दूसरा, आज उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है कि आप आलमी दुनिया को बताएं, आलमी इदारों को बताएं कि ये पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान को बदनाम करो। इसका मतलब आसान अल्फाज में यही है कि बदनाम करो। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि हम आलमी जो इदारे हैं उनके साथ, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनके साथ हम राब्ता करेंगे, उन खतूत लिखेंगे उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। यानी इमरान खान यहाँ पे कानून को नहीं मान रहे, आइन को नहीं मान रहे और अदालतों को नहीं मान रहे, किसी चीज़ को नहीं मान रहे, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब जायज़ है और मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करो। मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करोगे तो ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। इस पर बात करेंगे। तैयब बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तैयब बलोच के साथ डिस्कशन करेंगे। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आज, मैंने भी सुनी थी। बिल्कुल। तो अखज़ किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे तो ये नोट हुआ कि ये जिस तरह आलमी मोहरा है, जिस तरह का जो इनके इक़दामात बता रहे होते हैं कि आलमी एजेंट है, आलमी मोहरा है इमरान खान, और आज जो आलमी दुनिया को पैगामात दे रहा था, जिस तरह खुलेआम आज तो खुलकर सामने आया है कि पाकिस्तान को बदनाम करो, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखें, बात यह है कि शाकिर भाई, ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तानियों को पता है, और मैं इस हवाले से खास कर क्रेडिट देता हूँ मौलाना फजल रहमान को। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान के जो आलमी इस्तेमार के साथ लिंक्स हैं उसको कई दफ़ा आवाम के सामने रखा है कि किस तरीके से वो इसको बेल आउट कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने प्रेशराइज या प्रेशर बनाया हुआ है। एक बात। दूसरी ये कि इमरान खान, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आइन और कानून को मानता नहीं है और ये एक तसव्वुर देना चाह रहा है अपने बैरूनी अकाउंट को और अपने मास्टर्स को, जिनकी ये पपेट इंस्टॉल की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, उनको कि जी पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन हकीकतन अगर आप देखें कि इमरान खान खुद 3 से 4 साल का दौरानिया देख ले, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ तो तब हुई। सहाफ़ियों को मतीउल्लाह जान है, अबसार आलम था, ये बाकी जो वो मैं गिनवा देता हूँ। अबसार आलम को गोली मारी गई, बिल्कुल। नुसरत जावेद को जॉब से निकलवाया गया, मुर्तज़ा सोलंकी को जॉब से निकलवाया गया, हामिद मीर को जॉब से निकलवाया गया, मतीउल्लाह जान को जॉब से निकलवाया गया और असद तूर को उठाया गया, उसको मारपीट की गई। इमरान शफकत को, रज़ी दादा को, इनको उठवाया गया था। इवन मुझे बेरोज़गार करवाया गया। ज़ाहिर है मैं भी बेरोज़गार था, 11 साल इमरान खान के दौर में बेरोज़गार। टीवी चैनल्स बंद हुए। तो क्या कुछ ये ह्यूमन राइट्स की यानी जो दिफा कर रहे थे ये? अच्छा, एक और तो ह्यूमन राइट्स की जब ये तो सिर्फ सहाफ़ती, पॉलिटिकल अलग है। अच्छा, पॉलिटिकली भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान के खास कर अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में और प्लस पीपल्स पार्टी, अगर हम इन जमातों को देखें, इनकी कौन सी ऐसी लीडरशिप रह गई है जिसने जेलें ना देखी हों, जिनके खिलाफ केसेस ना बने हों? सैयद खुर्शीद शाह की अगर हम बात करें कि उनको किस तरीके से उनके खिलाफ केसेस बनाया गया, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि सैयद यानी कि खुर्शीद शाह की जो घर वालियाँ हैं, जो मस्तूरात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से पेश होती रही, उनके घर में किस तरीके से रेड होते रहे। ठीक है ना, ये क्या वायलेशन नहीं थी? तो आज का ये पुराना तो सबके सामने है इनका किरदार। बात ये है कि ये खुद करता रहा। अब ये है कि अब ये छुपना चाह रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पीछे, जबकि बात यह है कि आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, पाकिस्तान की अवाम भी गवाह है कि ये जब भी किसी पेशी पे जाता है अपने साथ पूरा लाओ लश्कर लेके जाता है और वहाँ पे
جب کوئی بھی VIP بندہ ہوتا ہے اس کی جب پیشی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ اسپیشل SOPs جاری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جان کے SOPs کو وائلیٹ کرتے ہیں. جب آپ SOPs کو وائلیٹ کرو گے تو جو SOP پہ عمل درآمد کرنے والی فورسز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ کیا کریں گی؟ انہوں نے شیلنگ بھی کرنی ہے, پھر انہوں نے آپ کو روکنا بھی ہے. جب آپ کے کارکن پتھر اٹھا کے جو ہے وہ جج کی کھڑکیوں پہ ماریں گے, عدلیہ پہ ماریں گے اور پولیس والوں کے سر پھاڑیں گے. آپ نے خود انصاف لائرز فورم کی فوٹیج لاہور ہائی کورٹ کی آپ نے خود دیکھی کہ جس طریقے سے پولیس والوں کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے. وائلیشن تو یہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے جب اقوام متحدہ میں سوال ہوا, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اس سوال سے پہلے اقوام متحدہ سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس کی بنیاد پہ اب یہ کھیلنا چاہ رہا ہے کہ جی اب میں عالمی اداروں میں جاؤں گا, یہاں پہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے, یہ وہ ہے. بہرحال وہاں پہ سوال ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری سے, لیکن اس سے پہلے ایک اقوام متحدہ کا کوئی مندوبین یا کوئی نمائندہ وہاں پہ ایک پریس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ذل شاہ مارا گیا تھا نا, اس حوالے سے پولیس تصادم میں اور کہ وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جب بلاول بھٹو زرداری سے سوال ہوتا ہے, اس نے کہا میں پاکستانی حالات سے تو واقف نہیں ہوں کیونکہ میں اقوام متحدہ میں مصروف تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ پرتشدد پاکستان کے اندر پرتشدد سیاست جو ہے اس کو فروغ عمران خان نے دیا ہے. یہ جو سیاست کر رہا ہے اور جو جس طریقے سے یہ تشدد تو یہ کر رہا ہے, پولیس والوں سے پیس کا تشدد ہے. اچھا آپ نے خود 2 سے 3 ولاگ کے اندر یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ زمان پارک سے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں برآمد نہیں ہوئی, پیٹرول بم پتہ نہیں کیا کچھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا چیزیں تھی, وائلیشن تو یہ کر رہا ہے نا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان نے اس کے عالمی استعمار کے ساتھ جو تانے بانے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے تھے. بے نہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عالمی استعمار تو ایک جنرل وہ ہے نا, لیکن عالمی استعمار میں ہے کون کون, آج میں آپ کو بتاتا ہوں. عالمی اسٹیبلشمنٹ. اب عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا کیا چیزیں ہیں وہ اگر میں کھول کے رکھوں, میں یہاں پہ آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پھر محترمہ چیئر پرسن جو تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ یہاں پہ قتل ہوتی ہیں. ان کو قتل کس نے کرایا, ٹھیک ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے عدلیہ استعمال ہوئی, وہی عدلیہ جس نے بھٹو کا عدالتی قتل کیا, وہی عدلیہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہی ہے. یہ دونوں قتل عالمی قتل کہے جاتے ہیں. اب میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا, اس کا ٹائٹل تھا بھٹو از اے بھٹو. اس میں وہ جو مصنف ہے, جو آتھر ہے, وہ آتھر ورلڈ وائڈ بہت فیمس ہے, ٹھیک ہے, شیخ عمران حسین اس کا نام ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو بھٹو کو جو شہید کرایا گیا وہ تھا اینگلو امریکن جیوز. یہ ایک نکسس ہے, اینگلو سے آپ برطانیہ بنا لیں, برطانیہ, امریکن ہو گئے, اور جیوز پھر وہ یہودی, اینگلو امریکن جیوز. اور اس ٹائم عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ اینگلو امریکن جیوز جو ہے وہ قابض ہیں. عالمی ادارے ہو گئے, UN کے ہو گئے, ہیومن رائٹس کے ہو گئے. یہ دیکھیں عمران خان, اور یہ ان کا مورا ہے. عمران خان سے متعلق تو مذمتی بیان ان کا دے دیا جاتا ہے. فلسطین میں جو کچھ ہوتا ہے مذمتی بیان کیوں نہیں آتا. یعنی عالمی اسٹیبلشمنٹ پہلے شخصیات کو, جو پاکستان کو بنانے والی شخصیات ہیں یا بنانا چاہ رہی تھیں کہ پاکستان کو ترقی دلائیں, آگے لے جانا چاہ رہی تھیں, ان کو قتل کروایا اپنوں کے ہی ذریعے, اپنے اداروں کے ذریعے. اب پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مورے کے ذریعے. بالکل یہی دیکھیں, جب سے عمران خان آیا ہے, اب بات یہ ہے کہ طریقے عدم اعتماد میں ہماری PDM نے اپنا پولیٹیکلی شاید نقصان ضرور کیا ہے, کیونکہ لیکن انہوں نے ملک کو بچایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ملک کو تو یہ بالکل داؤ پہ لگا چکا تھا اور کہیں اور لے کے جا رہا تھا, جس وجہ سے پاکستان کا جو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارا اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے کہا بابا یہ تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کہانی ہے, یہ کیا کچھ کر رہے ہیں, تو ملک بھی ہم سے چلا جائے گا. تو انہوں نے پھر پولیٹیکل فورسز کا کسی حد تک ساتھ دیا یا اپنے آپ کو الگ کر لیا, جس کی وجہ سے یہ طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہوا. تب سے لے کر عمران خان کو جو اس کے ماسٹرز نے, جو جن کی یہ پپٹس تھا, اس نے جو ان کو ٹاسک دیا ہوا, عمران خان تو اسی ٹاسک پہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ حکومت میں نہ ہو. اب حکومت میں نہیں ہے, لیکن پاکستان کو سری لنکا بنانے میں اس نے کسر نہیں چھوڑی. اچھا, پرتشدد سیاست کے ذریعے پاکستان, اچھا پھر اب گندی اخلاقیات اس نے متعارف کرائی ہیں, ہمارا اخلاقیات تباہ کیا, ہمارا فیملی سسٹم یہ تباہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی اپنی تو فیملی ہے ہی نہیں, ہماری فیملیوں کے سسٹم جو ہے وہ یہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ یہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے
جو اینگلو امریکن جیوز کی یا عالمی استعمار کی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کو ڈیریل کرنے کے لیے جو خواہش ہے اس کو پاکستان میں عملی جامہ عمران خان کے ذریعے پورا کیا۔ اچھا طیب یہ بتائیں، یہ جو آج انہوں نے یہ تو چلو قتل کا تو مختلف ان کے موقف بدلتے رہے ہیں قتل کے حوالے سے، کبھی آصف علی زرداری قتل کروانا چاہ رہا ہے، کبھی حملہ جو ہے وزیر آباد حملہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے کرایا، کبھی نواز شریف سے کے خلاف بیان دلوا رہے ہیں کسی سے، تو کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ فوج میں بیٹھے ہوئے فلاں لوگ جو ہے مجھے قتل کروانا چاہ رہے تھے۔ آج کوئی نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ جی یہ ادھر مجھے قتل کروانا چاہ رہے تھے، 20 بندے انہوں نے لگا دیے، چیف جسٹس تحقیقات کریں، انویسٹیگیٹ کریں یہ 20 بندے کون تھے۔ یہ موقف تو بدلتا رہتا ہے لیکن آج نئی چیز جو مجھے نظر آئی کہ اوورسیز کو اپیل کی ہے کہ آپ عالمی اداروں کو بتائیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ تو سیدھا پاکستان کو ان کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرو، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں ہوں تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا اداروں کو نوٹس نہیں لینا چاہیے، سپریم کورٹ تو لے گی نہیں، اس سے تو توقع کر نہیں سکتے، تو باقی ادارے جو ہیں طاقتور ادارے بھی ہیں تو ان کو شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے، یا یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں عمران خان تو یہی چاہتا ہے کہ میرے خلاف کچھ ایسا ہو تاکہ مجھے موقع مل سکے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ کہانی میں ہے۔ اب اسٹریٹجی کے ساتھ اس سے نبرد آزما ہونے کی اٹیمپٹس کی جائیں گی، کوشش کی جائے گی کہ یار یہ تو ناسور بن چکا ہے معاشرے کا بھی اور پاکستان کا بھی اور ریاست پاکستان کے ریٹ۔ لوگ تو میسیجز کر کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی اس میں سے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس دن ہم سید خورشید شاہ صاحب کے پاس تھے، وہ سید صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، خورشید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں جب وہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب مجھے عمران خان لے کے گیا چودھری نثار کے چیمبر میں، یاد ہے آپ کو کہ عمران خان نے کہا کہ یہ سیاستدان کیسے جیلیں کاٹ لیتے ہیں، میں تو ایک دن بھی جیل نہ کاٹ سکوں میں تو مر جاؤں۔ یہ ویورز خورشید شاہ نے ہمیں بتایا، طیب بلوچ بھی تھے، اس پہ میں پروگرام کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا تھا۔ خورشید شاہ نے کہا تھا کہ میں خود موجود تھا پارلیمنٹ میں، عمران خان ساتھ تھا، چودھری نثار علی خان ساتھ تھا اور ایاز صادق اسپیکر تھے، ان کے چیمبر کی طرف ایاز صادق شاید اسپیکر تھے یا کوئی اور، بہرحال اسپیکر چیمبر کی طرف جا رہے تھے تو میرے سامنے یعنی خورشید شاہ کے سامنے چودھری نثار کو کہا عمران خان نے کہ نثار کہ یار یہ جیل میں لوگ کیسے رہتے ہیں، میں تو ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا۔ یہ عمران خان نے خورشید شاہ کے سامنے چودھری نثار علی خان کو الفاظ کہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں چیمبر میں جاتے ہوئے، اسپیکر چیمبر میں جاتے ہوئے، یعنی اتنے بہادر ہیں وہ، ڈر اصل میں جیل جانے سے رہے ہیں، اصل یہ ڈر ہے وہ نہیں۔ مزیدار بات یہ ہے، آج یہ کہہ رہے تھے میں عدالت جاؤں گا، دیکھا مجھے قتل کروانا چاہ رہے تھے، یعنی عدالت بھی نہ جاؤں، ادھر بھی قتل کروانا چاہ رہے ہیں، مجھے جیل میں بھی قتل کریں گے، یعنی جیل بھی نہ بھیجو، عدالت میں بھی نہ بلاؤ، باقی ریلیوں شیلیوں کے لیے احتجاج کے لیے مجھے اجازت دو، ادھر قتل کا خطرہ نہیں ہے۔ اچھا یہ یار کتنا سادہ ہے، سمجھ رہا ہے لوگوں کو۔ اچھا یہ اصل میں آئین اور قانون سے بھاگ رہا ہے، انصاف سے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے پہلے اس نے ڈرامہ رچایا، ٹانگ پہ پلستر لگا کے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے تو اب وہ جو ڈرامہ تھا گولی والا وہ بھی تھا نہیں تھا، کپڑوں سے نکل رہی ہے یار، عجیب گولیاں تھیں، پھر اس نے پلستر 3 ماہ 4 ماہ تو پلستر چڑھائے رکھا کہ عدالتوں میں پیش نہ ہو، اب پلستر اترا ہے تو اب آ گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اصل بات یہ ہے کہ جیل میں اس کو پتہ ہے میں جیل میں جاؤں گا تو مجھے وہ ڈوز نہیں ملے گا جو یہ سنف کرتا ہے کوکین وغیرہ، اب اس کو پتہ ہے میں سروائیو نہیں کر سکتا جیل میں، یہ اس جیل سے ڈرنے کے لیے، ورنہ سیاستدان ہے یا کوئی بھی ہو تو وہ جیل سے نہیں ڈرتے، جیل تو یار مردوں کا زیور ہے، سیاستدانوں کا تو خاص کر زیور ہے، وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے خوف میں ہے، تو اسی وجہ سے اس سب کا وہ اس سے بچنے کے لیے اس نے جو آپ نے بات کی اوورسیز، اب یہ ایک چیز ماننی پڑے گی، تحریک انصاف کا جو اوورسیز ونگ ہے نا، وہ جو وہ عالمی طور کے اوپر جو یوتھیے بیٹھے ہیں وہ بہت سٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس نے ان کو یہ چیز دے دی ہے کہ آپ میرا مقدمہ وہاں پہ لڑو، وہاں پہ آپ کو جو عالمی پاکستان کو بدنام کرو، آلریڈی تو یہ بھی بدنام کر رہا ہے، وہ بھی ہے آلریڈی، اس کے پاس ساتھ بھارت کا فنڈنگ بھی ہے، اسرائیل کا فنڈنگ بھی ہے، آپ اوورسیز یوتھیوں کو ملا کے یہ پاکستان کا اوورآل ایسا امیج دے گا کہ پاکستان میں نہ ہی کوئی قانون ہے، نہ ہی کوئی انصاف ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ناکام ترین ریاست ہے اور یہ اسی کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے بس چھوڑ دیا جائے، اگر میرے خلاف کوئی قانون آئے گا تو میں پاکستان کو بھی نہیں رہنے دوں گا اور
اس کے خلاف ہر چلیں ممکن اللہ اور یہ خیر وہ کرے۔ اٹیمپٹ بھی چلیں بہت شکریہ طیب بلوچ۔ ویورز، طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔